अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ शुरू करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुन निसा आयत नंबर 172 से हम शुरू करेंगे आज। लैन हरगिज़ ना, या एक होते और फिर ला मतलब नहीं और लन मतलब हरगिज नहीं। लन यस्तंकिफा, नून काफ फा रूट लेटर्स हैं। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब एरोगेंस की वजह से किसी को हकीर समझना या किसी को मतलब उसके अपनी शान के खिलाफ समझना या आर समझना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत में कि लन यस्तंकिफा, हरगिज ना इनकार करेगा या हरगिज ना बाज रहेगा अल मसीहु, मसीह आयन ये के यकूना हो अबदन, अबदन बंदा लिल्लाही, वास्ते अल्लाह के, व और ला नहीं अल मलाइकतु, फरिश्ते, अल मुकर्रबून, मुकर्रब, व और मन जो कोई यस्तंकिफ इनकार करेगा या आर करेगा अन से इबादती, बंदगी ही उसकी यानी कि अल्लाह ताला की, वयस्तकबिर और तकब्बुर करेगा, फयहशुरुहुम, पस हा शीन राम मतलब इकट्ठा करना। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पस इकट्ठा करेगा उनको, इलैही तरफ अपनी, जमीआ सारों को जमा करके। मसीह इस बात से आर नहीं रखते कि अल्लाह के बंदे हों और ना मुकर्रब फरिश्ते आर रखते हैं, और जो अल्लाह का बंदा होने को मुजिब आर समझे और सरकशी करे तो अल्लाह सबको अपने पास जमा कर लेगा। हम इसी आयत, ये पिछली आयत का ही कंटिन्यूएशन है जिसमें मसीह ईसा इब्ने मरियम के बारे में फरमाया गया था कि सिवाय इसके कि नहीं, मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के रसूल हैं और उसका कलिमा है जो अल्लाह ताला ने इल्का किया या डाल दिया मरियम की तरफ, और अब रूह है उसकी तरफ से। बस ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, और तुम ना कहो कि वो तीन है, और अब्बास रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, क्योंकि सिवाय इसके कि नहीं अल्लाह ही इल्लाहु वाहिद है, वाहिद यानी कि वाहिद हस्ती है जो जो माबूद है, और वो पाक है इस चीज से जिसके उसका कोई बेटा हो, और उसी ही का तो है सब कुछ जो कुछ आसमानों में और जमीन में है, और वो काफी है वकील। अब उसी का कंटिन्यूएशन है कि मसीह इस बात से याद नहीं रखते कि वो अल्लाह के बंदे हों और ना ही मुकर्रब फरिश्ते। तो यहाँ पर यही बात की गई है कि जो क्रिश्चियनिटी का जो बिलीव है कि हजरत ईसा को इलाह बना दिया या वन ऑफ द ट्रिनिटी बना दिया, तो इसी बात पर उनकी इस बिलीव की तरदीद में अल्लाह ताला ने एक और दलील पेश की है कि अगर ईसा इब्ने मरियम जो हैं अलैहिस्सलाम, वो इस बात पे कि वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, इस बात से वो बिल्कुल आर महसूस नहीं करते, और वो उसे बल्कि काबिल फ़ख्र समझते हैं कि, और यही हाल मुकर्रब फरिश्तों का भी है। लिहाजा ना तो ईसा जो हैं वो अल्लाह की अलूहियत में शरीक हो सकते हैं और ना ही मुकर्रब फरिश्ते। तो क्योंकि जो किसी का बंदा और गुलाम हो तो वो उसका शरीक तो नहीं हो सकता, राइट? और उसका शरीक और कैसे हो सकता है? ईसाइयों पर जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो इनकी क्रिश्चियनिटी में है कि उनके बारे में आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम जैतून की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत किया करते थे। तो जो वो अल्लाह की इबादत किया करते थे तो वो खुद कैसे इलाह हो सकते हैं, राइट? तो ये एक दलील पेश की गई है, नदर दलील उनके इस बिलीफ के रद में। और फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि
جو فرشتے مقرب فرشتے وہ تو ہر وقت وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اور جو فرشتے عیسیٰ سے لطیف تر مخلوق ہیں، تو وہ کیسے اللہ کے عبادت میں آر سمجھیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو کوئی تکبر کرے گا اور بڑائی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو بالکل جو ہے مطلب پسند نہیں ہے، کیونکہ ساری بڑائی سارا کبر تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بس عنقریب ہم وہ جمع کیے جائیں گے میری طرف، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف جمع کرے گا سب کے سب کو۔ آگے فرمایا فَأَمَّا پس پھر الذین جو لوگ آمنو ایمان لائے و عاملو اور عمل کیے صالحات اچھے وَيُوَفِّيهِمْ، یہ بھی ہم نے پہلے پورا پڑھا ہوا ہے، وفا کر دینا، پورا پورا دینا، تو وفا یا روٹ لیٹرز کے پورا دے گا ہم ان کو اللہ اجورا اجور یا ثواب یا اجر ہم ان کا وَيَزِيدُ اور زیادہ دے گا جو ہے ہم ان کو من فضلہ اپنے فضل سے اور اما جن الذین لوگوں نے استنکفوا انکار کیا وَاسْتَكْبَرُوا اور تکبر کیا فَيُعَذِّبُ پس عذاب کرے گا ہم ان کو عذاباً عذاب علیما درد دینے والا اور لا نہیں یجدونا وہ پائیں گے لہم واسطے ان کے من دونی سوائے اللہ کے ولیاً کوئی دوست اور لا نصیرہ کوئی مددگار۔ بہت دفعہ یہ ورڈز گزر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ پس جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کرتے رہے اور وہ اللہ ان کو پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے کچھ زیادہ بھی عنایت کرے گا، اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر اور انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دینے والا ہے، اور وہ اللہ کے سوا اپنا حامی اور مددگار کسی کو نہیں پائیں گے۔ کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تکبر اور بڑائی کا انجام بتا دیا، کیونکہ تکبر اور بڑائی صرف اور صرف اللہ ہی کے لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے سامنے اکڑے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ دوزخ میں جائے گا، اور جیسے ابلیس نے تکبر کیا تھا، اسی لیے تو اس کو رجیم کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو ہم پڑھتے ہیں رجم کیا ہوا مردود جس کو کہا گیا، صرف کس وجہ سے کہ اس نے تکبر کیا تھا۔ تو جس شخص میں بھی تکبر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایون لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے، تو اللہ کیسے پسند کرے گا؟ اور یہ اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرے گا، اس کا جو کبر ہے وہ توڑے گا اور جہنم میں ان کو داخل کرے گا۔ اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نیک اعمال کی وجہ سے ان کو اجر پورا پورا دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اس سے زیادہ دے گا اپنے فضل سے۔ یعنی کہ فضل کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے حق سے زیادہ دینا، تو یہاں پر جو من فضلے کے ایک تو پورا پورا ان کو اجر دیا جائے گا، پلس ان کو زیادہ فضل دیا جائے گا، کہ یعنی کہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ پھر جنتیوں کو اپنا دیدار نصیب کرے گا، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن جو کبر کرنے والوں کے لیے ان کو وہ اپنے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا جہنم میں۔ اور اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے کہ ایک دفعہ جہنم مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پروردگار کے سامنے جنت اور دوزخ کا جھگڑا ہوا۔ جنت نے کہا پروردگار میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں ناتما اور حقیر تھے، اور دوزخ کہنے لگی مجھ میں تو وہ لوگ آ رہے ہیں جو متکبر تھے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث سن لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہشتی کون ہے اور دوزخی کون؟ جنتی ہر وہ کمزور اور نرم مزاج ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے
پر کوئی قسم کھا بیٹھے تو اللہ اسے سچا کر دے، اور دوزخی ہر موٹا اجڑ اور متکبر آدمی ہوتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ اتنا مطلب کہ اتنی زبردست احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو جہنم کے آگ سے بچائے اور کبر سے بچائے، اور کیونکہ یہ تو آپ سب لوگوں نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ تو یہی مطلب کبر اتنی بری چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبر سے بچائے، آمین۔ یا ایہن ناسو، دیکھیں جب یہ سورہ شروع ہوئی تو اس میں بھی یا ایہن ناسو کہہ کے ہی شروع ہوئی تھی، اور اب سورت کے اختتام میں بھی خطاب تمام لوگوں سے کہ اے لوگو، قد تحقیق جاء آئی کم تمہارے پاس برہانن، راہانن روٹ لیٹرز، دلیل، برہان کہتے ہیں دلیل کو، میں ربی، رب کی طرف سے، کم تمہارے، وَأَنزَلْنَا، اور اتاری ہم نے، الا طرف، کم تمہارے، نوراً، روشنی، مبینہ، ظاہر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کو یہاں پر برہان کہہ کے پکارا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن پاک جو ہے ایسی دلیل ہے، برہان ہے کہ جس سے فیصلہ کن حیثیت، جس جو کہ حق اور باطل میں فیصلہ کن ثابت ہوتی ہے، یعنی کہ فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام، یہ قرآن اس لحاظ سے برہان ہے کہ اللہ نے اسے اپنے مخاطب تمام کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تم کوئی ایسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، چاہے تو تم اپنے ساتھ اور بھی مددگار بلا لو اور قرآن جیسی ایک آیت ہی لے آؤ، لیکن یہ چیلنج تھا، کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس چیلنج کو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تو عرب کے تمام جو ہیں فصیح اور بلاغت رکھنے والے اور علماء اور شعراء جتنے بھی تھے، وہ ایسا کلام پیش کرنے سے عاجز رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس چیلنج میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ کا اس کا مطلب ہے کہ اس میں 3 پروفس ہیں، یہ پروون ہے کہ یہ روشن ہے، روشن مبینہ ہے، روشنی کرنے والی ہے، کیونکہ اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ برحق ہے، اس کا ثبوت ہے۔ اور تیسرا ثبوت یہ ہے قرآن کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، یہ نبوت کا جو ہے پروف ہے۔ اور نور مبین اس لحاظ سے ہے کہ یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، چاہے دنیا کی زندگی ہو اور پھر آخرت کی زندگی کی پریپریشن کے لیے یہ رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، یہ گائیڈ کرنے والی کتاب ہے، یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنے والی کتاب ہے، اسی لیے اس کو نورم مبینہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا، پس جو الذین لوگ کے آمنو، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے محکم پکڑا، یہ ہم پہلے بھی ورڈ گزر چکا ہے، بھی اس کو، یعنی کہ ہی کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ قرآن پاک کی طرف۔ فَسَيُدْخِلُهُمْ، پس ان قریب، یدخلو، وہ داخل کیے جائیں گے، داخل کرے گا، وہ داخل کرے گا، ہم ان کو، کون داخل کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو داخل کرے گا، فی رحمتن، رحمت میں، منہ، اپنی طرف سے، وفضل، اور فضل کے، ویہدیہم، اور رہنمائی کرے گا، ہم ان کی، الیہ، طرف اپنی، صراطاً، راہ مستقیمہ، سیدھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس جو کوئی اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لے گا، اور جو لوگ ایمان لا کے اس کے دین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہے،
اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت اور فضل یعنی کہ بہشتوں میں داخل کرے گا اور اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ تو یہ ہے یہاں پر قرآن پاک کی فضیلت جو بتائی گئی کہ کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا کہ قرآن پاک ہی وہ رسی ہے، مضبوط سہارا ہے، مضبوط رسی ہے جس کا ایک کنارہ اللہ کے پاس ہے اور ایک کنارہ انسان کے پاس۔ تو جو کوئی اس مضبوط رسی کو تھام لے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا جو ہے رہنمائی اس کی ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی اس کا بہترین فضل ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں میں داخل فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں داخل فرمائیں گے اور اس کے لیے اپنی طرف سیدھے آنے کا راستے کی رہنمائی کرے گا۔ 176 یستفتونک، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں تجھ سے، یعنی کہ کون فتویٰ پوچھتے ہیں؟ صحابہ فتویٰ پوچھتے ہیں کا آپ سے، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے پیغمبر لوگ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں کس بارے میں؟ کلالہ کے بارے میں۔ آگے آتا ہے تو قل کہہ دیجئے، قل اللہ کہہ دیجئے، اللہ اللہ یفتیکم فتویٰ دیتا ہے تم کو، پھر کلالہ کلالہ کے بارے میں، ان امرؤن کہ اگر کوئی مرد ہلاک ہو جائے، لیسا نہیں ہو لہو اس کی، ولدن کوئی اولاد، اور لہو اور نہ واسطے ہو اس کی، ولہو اور واسطے ہو اس کی، یعنی کہ اس کی صرف اس کی ہو، اختن ایک بہن، واپس لہا واسطے اس کے، یعنی کہ ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ اختن ایک بہن کی طرف، نصف آدھا ما جو ترکا چھوڑ گیا، اور ہوا وہ یارثو وارث ہوتا ہے، ہا اس کا یعنی کہ اس بہن کا، ان اگر لم نہ یکن ہو لہا واسطے اس کے، یعنی کہ اس عورت بہن کے، ولدن کوئی اولاد، واپس ان اگر کانتا ہوں نسنتین، کانتسنتینی، اور پس اگر ہوں دو بہنیں، یہ دو تسنیہ کا صیغہ ہے، دو بہنیں، واپس فلہما پس واسطے ان دونوں کے، ثلثانی دو تہائی، ثلث وان ثلث ایک، اور ثلثانی یعنی کہ دو تہائی، یعنی کہ تسنیہ، مما اس چیز میں سے جو تارکا چھوڑ گیا، اور ان اگر کانو ہوں اخواتن اگر ہو وارث، اخواتن کئی، رجالن مرد، ونساءن اور عورتیں، فللذکری پس واسطے مرد کے، مثل برابر، حظل حصے، انثیین دو عورتوں کے، یبین بیان کرتا ہے اللہ اللہ لکم واسطے تمہارے، ان یہ کہ نہ یہاں پہ لا تھا جو کہ حذف ہو گئے، اللہ تھا تو ان یہ کہ نہ ہو، تدلو گمراہ تم، یعنی کہ نہ ہو جاؤ تم گمراہ، واللہ اور اللہ بکلی ہر ساتھ ہر شیء چیز کے، علیم خوب واقف ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے کلالہ کے بارے میں اللہ کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ کلالہ کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ، اور اس کے بہن ہو تو اس کو بھائی کے ترکے میں سے آدھا حصہ ملے گا، اور اگر بہن مر جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے تمام مال کا وارث بھائی ہوگا، اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترکے میں سے دو تہائی، اور اگر بھائی اور بہن یعنی مرد اور عورتیں ملے جلے وارث ہوں تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یہ احکام اللہ تم سے اس لیے بیان فرماتا ہے کہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔
اس میں کلالہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ٹورڈز دا اینڈ آف دا آیت، ٹورڈز دا اینڈ آف دا سورہ یہ دوبارہ بتا دیے کلالہ کس کو کہتے ہیں۔ کلالہ کے بارے میں وہ فتویٰ پوچھتے ہیں، یعنی کہ صحابہ فتویٰ پوچھ رہے تھے کہ کلالہ کہتے ہیں جس کے نہ اولاد ہو اور نہ ہی اس کے والدین ہوں، اور جب والدین نہیں ہوں گے تو نہ دادا پر دادا کوئی بھی نہیں، اور نہ ہی اگر اولاد نہیں ہے تو پھر گرینڈ چلڈرن بھی نہیں ہوں گے، رائٹ۔ تو آخر میں یہ آیت سورہ نساء کی ابتدائی میراث کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کا دوبارہ سے یہاں پر بتایا گیا ہے، کیونکہ بہت سے سوالات میں سے ایک سوال کلالہ کے بارے میں بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میت کے والدین ہوں اور نہ اولاد، نہ میت کے والدین ہوں اور نہ ہی اولاد ہوں مگر سگے یا سوتیلے بہن بھائی ہوں تو انہیں کیا حصہ ملے گا؟ کیونکہ ہم نے شروع میں کلالہ کا جو حکم تھا اس سے اخیافی بھائی بہن مراد ہے، یعنی یہاں باقی دو صورتوں کے لیے حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ آئینی اور اللاتی بہن بھائیوں کے لیے۔ اللہ یہ احکام اس لیے واضح کر رہا ہے تاکہ لوگ راہ راست سے بھٹک نہ جائیں اور ان کو کسی قسم کی عملی دشواری نہ ہو۔ تو یعنی کہ اس میں جو ابتدا میں تذکرہ گزر چکا تھا کلالہ کے بارے میں، تو پھر جب مطلب یہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ دس از دا لاسٹ آیت، لیکن یہاں پر چونکہ میراث اسی سورہ میں ڈسکرائب ہوئی ہے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ترتیب کی ہے تمام آیات کی، تو یہاں پر اس آیت کو رکھا گیا ہے، اللہ نوز بیسٹ۔ بہرحال تو اس میں میت کے والدین نہ ہوں مگر سگے یا سوتیلے بہن بھائی ہوں تو انہیں کیا حصہ ملے گا، اس کے بارے میں پوچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ایکسپلین کیا ہے، کیونکہ دیکھیں سگے بہن بھائیوں کو عربی زبان میں یعنی کہتے ہیں، یعنی کہ جو حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں بایولوجیکل بردرز اینڈ سسٹرز تو ان کو یعنی کہتے ہیں، اور جو ہاف بردر سسٹرز ہوتے ہیں یعنی کہ سوتیلے بھائیوں کو، یعنی جن کا باپ ایک ہو لیکن ماں جدا جدا ہو تو اس کو اللاتی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر میت کے وارث یعنی کہ حقیقی یعنی کہ بایولوجیکل یا اللاتی بھائی بہن ہوں، یعنی کہ جن کا باپ ایک ہو اور مائیں چاہے الگ ہوں تو ان کو میراث اس طرح ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور پھر یعنی ماں ایک باپ مختلف ہو تو یہاں پر ان کے لیے بھی حکم دیا گیا ہے کہ اگر وارث کی فقط ایک بہن ہے تو اس کے مرنے والے بھائی کے مال میں سے آدھا حصہ ملے گا۔ اگر بہن مر گئی اور وارث فقط بھائی ہے تو بھائی کو بہن کا سارا مال مل جائے گا۔ تھرڈ سینیریو ہے کہ اگر بھائی نے دو یا زیادہ بہنیں چھوڑی ہیں تو ہر بہن کو دونوں مطلب 2/3 حصہ دونوں میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا، دونوں میں یا تینوں میں، ٹھیک ہے۔ فورتھ سینیریو ہے کہ اگر بہت سے بھائی بہن ملے جلے وارث ہیں تو سارا مال ان میں اس حساب سے تقسیم ہوگا کہ مرد کا ایک حصہ اور عورت کا آدھا حصہ، جیسے اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتایا تھا۔ اللہ کے یہ احکامات کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ راہ راست سے بھٹک نہ جائیں اور ان کو عمل کرنے میں آسانی رہے۔ تو اتنی زیادہ اچھی ایکسپلینیشن اور جو ہے کوئی اور کر سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی ہے۔ تو یہ تھی سورہ نساء جو ہم نے پڑھی، جو کہ اگر ہم اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیں تو یہ مدنی سورہ تھی، ون آف دا لانگیسٹ سورہ آف قرآن جو مدنی پیریڈ میں نازل ہوئی، اور یہ سورہ آل عمران کے بعد نازل ہوئی، جنگ بدر اور جنگ احد ہو چکی تھی۔ اس سورہ میں بہت سے مسائل اور ان کے بارے میں احکامات دیے گئے، جو اگر ہم دیکھیں اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے خاندان کی تنظیم بتائی تھی، نمبر 2 اس میں نکاح اور طلاق کے جو ہے اصول بتائے گئے تھے، نمبر 3 اس میں معاشرے میں مرد اور عورت کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور ان کا حقیقی مقام کیا ہونا چاہیے، یہ ہم نے پڑھا۔ نمبر 4 ہم نے اس میں یتیموں اور غلاموں کے بارے میں حقوق کا تعین جو تھا وہ دیکھا۔
نمبر 5 اس میں وراثت کی تقسیم کس طرح ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا قانون بتا دیا۔ نمبر 6 کہ اگر ہسبینڈ اینڈ وائف میں کوئی اختلافات ہو جائیں تو ان کے اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یہ ہم نے پڑھا۔ نمبر 7 اس میں جو شراب پر جو پابندی کی گئی تھی اس کا سیکنڈ جو ہے یہاں پر حکم آیا تھا، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ نمبر 8 اس میں طہارت اور پاکیزگی کی اصولی ہدایات دی گئیں، وہ ہم نے پڑھی۔ نمبر 9 لین دین کے سلسلے میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا جائے، وہ ہم نے دیکھا۔ تو اس میں دیکھیں جب یہ مطلب کہ ہم نے دیکھا کہ جنگ بدر اور احد کے بعد یہ سورہ کا نازل ہونا، کیونکہ جنگی عہد کے بعد جو یہ حالات بہت مسلمانوں کی فیور میں نہیں رہے تھے، کیونکہ بہت لوگ جو تھے مدینہ کے جو یہود تھے اور مکہ کے جو قریش مکہ تھے اور دوسرے قبائل تھے، وہ سب جو ہے ان کی ہمتیں بہت بڑھ گئی تھیں، جو ٹیمپرریلی کہنا چاہیے کہ جو تھوڑا سا شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا جنگی عہد میں۔ تو ہر طرف سے مسلمان جو تھے ان خطرات میں گھرے ہوئے تھے، تو ہر وقت جنگ کی صورت میں پر رہتے، جنگ کی صورت طاری ہو چکی تھی۔ تو ایسے سچویشن میں اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو اتار کے اس میں جہاد پر لوگوں کو ابھارنے کی مطلب ابھارا گیا کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھی آپ جہاد پر لوگوں مسلمانوں کو ابھارا جائے تاکہ وہ مقابلہ کر سکیں۔ پھر منافقین اور جو ان کے کمزور ایمان والے تھے وہ بہت زیادہ غلط خبریں پھیلا رہے تھے، تو ان کا سدباب کیسے ہونا چاہیے اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ پھر اس میں جو منافقین تھے ان کے مختلف جو ان کے ساتھ کس طرح ڈیلنگ کرنی چاہیے وہ ہم نے پڑھا۔ پھر اس میں جو یہ مطلب کہ مسلمانوں کے بارے میں اور ساری جو چیزیں تھیں کہ کس طرح ان کے رویے ہونے چاہیے، جن کے ساتھ ٹریٹیز بنائی ہوئی ہیں اور جن کے ساتھ ٹریٹیز نہیں ہیں ان کے ساتھ کیسا ڈیلنگ کرنی چاہیے، یعنی کہ حقوق العباد میں یہ ساری چیزیں آ گئی، رائٹ۔ پھر 11 ہم نے جو پڑھا کہ اس میں قتل اور قتل خطا اور قتل عمد کے بارے میں کیا احکامات ہیں وہ ہم نے پڑھے۔ پھر 12 پوائنٹ کہ پھر جنگ کی حالت ہو یا سفر کی حالت ہو اور اگر پانی نہ ملے تو پھر تیمم کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا اس سورہ میں۔ اس سورہ میں قصر نماز اور صلاۃ الخوف کیسے پڑھنی ہے وہ ہم نے سیکھا۔ پھر نمبر 12 اس میں مسلمانوں کو اپنے اخلاق اور کردار کو بے داغ بنانے کی ہدایات دی گئیں کہ تم امت محمدی ہو تو تم قوامون بالقسط کے بلند ترین معیار پر اپنی زندگیوں کو ہر پہلو پر، زندگی کے ہر لیول پر آپ نے کیا کرنا ہے، قوامون بنو بالقسط کہ انصاف قائم کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہے اپنا کہ دعوت اسلام دو، مطلب کہ کرسچینٹی کو بھی، یہود کو بھی، مشرکین کو بھی، اور جو ان کے پرانے رسوم و رواج پہ یہ جو جمے ہوئے ہیں کہ جو طریقوں پر قائم ہیں ان کے طریقوں سے نکال کر اسلام کو بہت آسان بنایا گیا اور اس کی تعلیمات کو پیش کیا گیا۔ اور اس سورہ میں ہم نے شروع میں بھی یہی بھی پڑھا تھا کہ جو ان کی بیفور اسلام جو بہت زیادہ نمبروں میں شادیاں کی جاتی تھیں، لوگ شادیاں کرتے تھے، اور پھر یہاں پر اس کو لمٹ کیا گیا اور فرمایا گیا کہ اگر تم مطلب ایک سے زیادہ 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو، چوائس دی گئی، کوئی مینڈیٹوری نہیں کہا گیا، لیکن شرط لگا دی گئی کہ اگر تم ایک سے زیادہ کرتے ہو تو پھر شرط کیا ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف کرو، اور اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی پر رہو کہ ایک ہی بیوی کو تم رکھو، کیونکہ اس میں حقوق العباد میں بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سورہ تھی، اس کو ہم نے تھوڑا سا سمرائز کیا ہے، اس کے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کچھ ہم نے اس سورہ میں پڑھا، سیکھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس کے پڑھنے میں جو بھی ہم سے غلطی ہو گئی، یا رب کریم تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان غلطیوں کو معاف کر دینا، اور ہمیں صحیح طرح ہر تیرا کلام سننے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم خود بھی صحیح سمجھیں اور دوسروں کو بھی صحیح سمجھائیں، اور خود بھی صحیح راستے پر قائم رہیں اور دوسروں کو بھی صحیح راستے پر قائم رہنے کی تلقین بھی کریں۔ توفیق دینے والی تو تیری ہی ذات ہے یا رب کریم، تو اپنی رحمت سے، اپنی کرم نوازی سے ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لے، اور اگر جو ہماری غلطی ہیں وہ ہمیں درگزر فرما۔ آمین۔ سبحانک اللہم سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد اللہ الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔